बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़र इकबाल हूँ। नाज़रीन, पंजाब में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। इसके अलावा लंदन में मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ के साथ चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे की। और खबरें ये आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को राम करने की कोशिश की जा रही है कि वो असम्बली तहलील ना करें, और अगर वो असम्बली तहलील नहीं करते तो वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बड़ी पुरकशिश सी ये ऑफर है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी कीमत पर पंजाब असम्बली को बरकरार नहीं रखना चाहते, और अगर पंजाब असम्बली बरकरार नहीं रहती तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब देखना यह होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या फैसला करते हैं। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का भी आपस में इन दिनों मुख्तलिफ मौके पर राब्ता हुआ है, और चौधरी शुजात हुसैन ने भी चौधरी परवेज़ इलाही को ये यकीन दिलाया है कि अगर वो असम्बली तहलील करने की असम्बली पे दस्तखत नहीं करते तो वो यानी चौधरी शुजात हुसैन मना लेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को एज वज़ीर आला पंजाब सपोर्ट करें। अब देखना ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या फैसला करते हैं। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत से वज़ीर आला बनते हैं तो ये बात तो तय है कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान लग जाएगा। और जब भी आम इंतखाबात होंगे या जब भी कभी पंजाब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथियों के लिए अपनी सीटों का दिफा करना भी बड़ा मुश्किल होगा। ये तो है हिकमत अमली चौधरी बरादरान की, और क्या वो नवाज शरीफ साहब की हिमायत लेते हैं या नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने हर दो सूरतों में अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको यकीन दिला रखा है कि जब भी आप कहेंगे मैं पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक असम्बली पर दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दूंगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकातों की खबरें इमरान खान साहब तक भी पहुंच रही हैं, और इमरान खान साहब ने इस सारे माहौल में ये फैसला किया है कि वो अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली की तहलील से मुतालिक असम्बली पे दस्तखत नहीं करते तो प्लान बी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। प्लान बी है क्या इमरान खान साहब का? इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को हिदायत कर दी है कि वो रवां हफ्ते के दौरान अपने हाथ से लिखे हुए इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करा दें। ये इस्तीफे इसलिए मांगे गए हैं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब है अब तक वो असम्बली की तहलील से मुतालिक असम्बली पे दस्तखत करके गवर्नर को नहीं भिजवाते तो फिर प्लान भी ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली इस्तीफे दे देंगे। वो इस्तीफे देकर वापस आ जाएंगे। इस सूरत में जो चौधरी परवेज़ इलाही है उनकी हुकूमत तो शायद बच जाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको सपोर्ट करें और उनकी हुकूमत तो शायद बच जाए, लेकिन इखलाकी पोजीशन उनकी कोई नहीं रह जाएगी, और सियासी तौर पे उनकी जो सियासत है उसको बड़ा नुकसान होगा। तो अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब हतमी बातचीत के लिए रवां हफ्ते के दौरान, बहुत मुमकिन है आइंदा 48 घंटों में या 72 घंटों में, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात करें, और जो पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से उनका जो हतमी मौक़िफ़ है वो सामने आ सके। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही इससे कबल इमरान खान साहब को यकीन दिला चुके हैं कि जब आप कहेंगे मैं असम्बली तहलील कर दूंगा। ये तो हो गई जी पंजाब असम्बली की सूरत हाल, और दोनों तरफ से क्या क्या दाव पेच जो है वो खेले जा रहे हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाक अफगान बॉर्डर पे चमन के करीब अफगानिस्तान की तरफ से, यानी अफगान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने फायरिंग की, बिला इश्तियाल फायरिंग की, और उसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, जिंदगी की बाजी हार गए, और 17 जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो जख्मी हैं। उनमें से 6-7 लोगों की जो हालत है वो बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अब ये एक मामूल की कोई फायरिंग का वाकया नहीं है, बल्कि इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमें लेना चाहिए। ये वो अफगानिस्तान है जहां पे बज़ाहिर पाकिस्तान की एक हिमायत याफ्ता, या पाकिस्तान जिस हुकूमत के साथ हमदर्दी रखता है वो हुकूमत कायम है। तालिबान की अबूरी हुकूमत वहां पे कायम है, और चंद माह पहले तक जब अमेरिका ने यहाँ से इनखला किया और नेटो फोर्सेस यहाँ से निकली थी तो
پاکستان میں اس کا جشن منایا جا رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بھارت کی بہت بڑی سفارتی ناکامی ہوئی ہے افغانستان میں۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان نے کامیابی حاصل، اس میں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پاکستان کے تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، ان کا بڑا کردار تھا۔ جب امریکن فورسز یہاں سے نکلی تو آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک افغانستان کے ایک ہوٹل پہ چائے کا کپ پکڑا ہوا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے، وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی اور پاکستان کے مخالفین کو وہ تصویر بڑی چبھی تھی، اور وہ تصویر ایک طرح سے پاکستان اور افغانستان کے مستقبل میں تعلقات کی ایک کہانی سنا رہی تھی۔ لیکن یہ اچانک کیا ہوا؟ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران افغانستان میں اپنے قدم زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس سے زیادہ نان سیریسنس کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری فیفا ورلڈ کپ 2022 کا میچ دیکھنے تو قطر چلے جاتے ہیں، وہ گئے، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہے جہاں پہ وہ ابھی تک نہیں گئے، یا کم از کم دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ نہیں گئے۔ لیکن اگر وہ نہیں گئے تو وہ افغانستان نہیں گئے، اور تقریباً 7 ماہ کے بعد پاکستان نے افغانستان کی طرف توجہ دینے کے بارے میں سوچا تو وہاں بھجوا دیا حنا ربانی کھر کو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ ہو، سعودی عرب ہو یا جو دیگر ممالک ہیں، انہوں نے اپنے سینئر ترین لوگ جو ہیں وہ افغانستان بھیجے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کی غیر سنجیدگی دیکھیے کہ ایک تو حنا ربانی کھر صاحبہ کو بھجوا دیا، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، یہ ذہن میں رہے، اور حنا ربانی کھر صاحبہ جس حلیے میں وہاں پہ گئیں، ہمارے ذرائع کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ طالبان کی حکومت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک دن کا ان کا دورہ تھا، بلکہ آدھے دن کا ان کا دورہ تھا، اور جو وہ ایجنڈا لے کے گئی تھی ان میں، اس ایجنڈے میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چمن بارڈر کا جو واقعہ ہے حنا ربانی کھر کے ناکام دورے کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی پاکستان کے لیے افغانستان میں اب کچھ زیادہ سافٹ کارنر رہ نہیں گیا۔ جہاں تک چمن بارڈر پہ پیش آنے والا واقعہ ہے تو اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکنگ ہوتی ہے، تجارت کے لیے چمن بارڈر استعمال ہوتا ہے، اور جو پاکستان کی طرف سے افغانستان کو یہ شکایت ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو افغان بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو بھی اس وقت حکومت ہے، جس طرح کی بھی حکومت ہے، اس کو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے سنجیدہ ٹیک جو ہے وہ دینا چاہیے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو خود جا کے افغان حکام کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر ممکن ہو ضروری تو ہے، اگر ممکن ہو تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو وہاں جانا چاہیے، کیونکہ امریکہ سے تعلقات بنانا اچھی بات ہے، امریکہ کے ساتھ غلامی کرنا اچھی بات نہیں ہے، تعلقات بنانا اچھی بات ہے، لیکن امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانا امریکہ سے تعلقات بہتر بڑھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ افغانستان تو ہمارے بالکل پڑوس میں بیٹھا ہے۔ اب دیکھیے خبریں کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب امریکہ یہاں سے نکلا تو پاکستان میں جشن منایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اب خبریں کبھی آتی ہیں کہ جی افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بالڈ اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کبھی چمن بارڈر پہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور کبھی اور طرح کے معاملہ۔ ابھی پچھلے دنوں جو کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں نہیں سامنے آئے تھے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہے افغانستان کے حوالے سے تعلقات، تو پاکستان کی موجودہ حکومت کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج کے شو کے آخر میں بات کرنا چاہوں گا پرتگال کے کھلاڑی رونالڈو کے، یعنی عظیم فٹ بالر رونالڈو، جنہوں نے 2003 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور 2003 سے لے کر 2022 تک کم و بیش 19 سال میں انہوں نے اپنے ملک پرتگال کے لیے بہت سے میچ کھیلے، بہت سے میچز میں کامیابی بھی دلوائی پرتگال کو، اور بہت سے دلوں پہ انہوں نے، بلکہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے دلوں پہ ان کی حکومت تھی، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، آج بھی پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک پیسے کمانے کا تعلق ہے تو رونالڈو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس بھی کلب نے رونالڈو کے ساتھ معاہدہ کیا، ملینز آف پاؤنڈز کا یا ملینز آف ڈالرز کا معاہدہ کیا، اربوں روپے کمائے۔
یہ جو فیفا ورلڈ کپ 2022 اس وقت جاری اور اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے قطر میں، اس فیفا ورلڈ کپ کے ایک اہم ترین میچ میں پرتگال مراکش سے میچ ہار گیا۔ یہ صرف میچ کا ہارنا نہیں تھا بلکہ پرتگال کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2022 کی دوڑ سے باہر ہو گئی، اور پھر ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے دیکھا کہ جو رونالڈو، ایک وہ شخص جو کہ مخالف ٹیموں کے لیے خوف کی علامت ہوتا تھا، خطرے کی علامت ہوتا تھا، وہ گراؤنڈ سے جب واپس جا رہا تھا تو رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا جو رونالڈو ہے وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ بے روزگار ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاس شہرت کی کمی ہے؟ کیا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے؟ نہ شہرت کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بلینئر فٹ بالر ہے وہ دنیا کا۔ وہ رو اس لیے رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کو فیفا ورلڈ کپ 2022 میں جتوا نہیں سکا، اپنے ملک کو کامیاب نہیں کروا سکا۔ یہ ہے ٹرو پیٹریوٹزم، یہ ہے حقیقی حب الوطنی جو کہ رونالڈو کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اور رونالڈو کے اس طرز عمل کو جو اس کی آنکھوں سے، یعنی اس کے دل کے جذبات تھے جو اس کی آنکھوں سے بہے، اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے رونالڈو کے اس جذبے کو سراہا اور اس کی حب الوطنی کا اعتراف کیا۔ رونالڈو کا ذکر اس شو میں کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج پاکستان کو بھی ایک رونالڈو کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پرتگال نے رونالڈو کو عزت دی تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی رونالڈو کو عزت نہیں دی گئی۔ میری مراد جو پاکستان کے سیاسی رونالڈو ہونے چاہیے تھے، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا اور جو پولیٹیشن ہیں جن کی جھولیاں پاکستان نے اپنے ووٹوں سے بھری، پاکستانی قوم نے اپنے ووٹوں سے ان کی جھولیاں بھری، ان کو اقتدار میں لائے، اور ان کی دوسرے لفظوں میں سیاسی طور پہ ان کی پرستش کی گئی۔ لیکن آج پاکستان خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈول رہا ہے، پاکستان ڈوبتا جب میں کہتا ہوں تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، اور ضرورت اس عمر کی ہی کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کوئی سہارا دیتا، وہ سیاسی رونالڈو سہارا دیتے جن کے لیے پاکستانیوں نے اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ پیسہ تو پاکستانیوں نے ان سیاسی رونالڈوز کو نہیں دیا، ان سیاسی رونالڈوز نے پاکستان سے پیسہ چوری کیا، ڈاکے مارے، لیکن محبتیں تو دی۔ ضرورت اس عمر کی تھی، میں نے عرض کیا کہ وہ اس وقت پاکستان کے حالات کی شدت جو ہے، پاکستان کے حالات کی جو سنگینی ہے اس کو محسوس کرتے، اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے، اور یہ آنسو ان کو راغب کرتے پاکستان کے لیے سوچنے پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کو پاکستان کا سیاسی رونالڈو ہونا چاہیے تھا، وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ سوچ یہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوٹا ہوا اپنا پیسہ انہوں نے بچانا کس طرح ہے، وہ سوچ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نئی نسل کو پاکستانیوں پہ حکمران بنا کر مسلط کس طرح کرنا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان آج دنیا بھر میں مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی ملک پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا، کوئی مالیاتی ادارہ پاکستان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت 140 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، دودھ 190 روپے فی لیٹر ملنا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان میں ادویات عدم دستیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روز بروز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کے قومی خزانے میں جو پیسے رہ گئے ہیں وہ 6 ارب 70 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی 6 ارب سے زیادہ رقم وہ ہے جو پاکستان کے دوست ممالک نے ہمارے قومی خزانے میں رکھی تو ہی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ وہی قومی خزانہ ہے جس میں ابھی کچھ ماہ پہلے تک 22 ارب ڈالرز کے ریکارڈ ریزروز موجود تھے، اور جب عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تو 17.25 ارب ڈالر اس میں پڑے ہوئے تھے۔ سوال تو بنتا ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ میں یہ موجودہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اس نے 10 ارب ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کی ہے، تو اس سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔